उसे कहा गया था कि अमीर और बड़ी बहू शहजादी खानजादा गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस इत्तला के बावजूद उसने कदम बोसी की इजाजत तलब की थी। मुमकिन है कि वो खानजादा का दीदार करना चाहता हो, जिसकी मोहब्बत उसके दिल में सरायत कर चुकी थी। मीरा शाह बाहर निकलने वाला था कि तैमूर ने आवाज दी, शहजादे अब तुम आ ही गए हो तो इनसे मिलो, जानते हो ये कौन है? जी जी, मीरा शाह की जबान से एकदम निकल गया। हालांकि उसे खानजादा का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। शायद ये शहजादे जहांगीर भाई की बेवा, शायद नहीं बल्कि ये यकीनन वही है, तैमूर ने जोर देकर कहा। खानजादा तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा फर्ज है कि जब भी इनसे सामना हो तो सलाम करने में पहल करो और एहतराम बिल्कुल इसी तरह किया करो जैसे शहजादे की इज्जत करते हैं। ऐसा ही होगा अमीर बाबा। मीरा शाह ने झुककर खानजादा को सलाम किया। जरा देर बाद उसने वापस जाने की इजाजत मांगी। अमीर तैमूर किसी उलझन में उलझा हुआ था, उसने कोई जवाब न दिया। मीरा शाह को ठहरने का बहाना मिल गया और वो चोर नजरों से बार बार खानजादा को देखने लगा। खानजादा को उसकी ये छिछोरी हरकत बहुत नागवार गुजरी। अगर शाही दरबार न होता तो शायद वो मीरा शाह को कुछ सुना देती। हम समरकंद जा रहे हैं, तैमूर ने जैसे खुद कलामी की। वो किसी से मुखातिब नहीं था। मीरा शाह और खानजादा खामोश रहे। तुमने सुना शहजादे? तैमूर ने कहा। हम समरकंद जा रहे हैं और तुम बहरा खजर की तरफ कूच करोगे। ख्वारज़म की विलायत हमने तुम्हें अता की है। मुझे कब जाना होगा अमीर बाबा? शहजादे का सर गुरूर से बुलंद हो गया। कल शाम तक तुम यहाँ नहीं होगे। तैमूर ने उसे एजाज बख्श के रुखसत कर दिया। मीरा शाह बाप से मिलकर वापस आया तो उसके कदम जमीन पर न टिक रहे थे। ख्वारज़म की विलायत बहरा खजर के मशरिक तक वाक़ थी। ये इलाका उस दौर में इंतहाई खुशहाल और दौलत से माला माल समझा जाता था। ख्वारज़म की हुकूमत पहले खानजादा के चचा हुसैन सूफी के पास थी। तैमूर ने उसे शिकस्त देकर इस पर कब्जा किया और इस विलायत को अपने बड़े बेटे और वली-ए-अहद जहांगीर के सपुर्द कर दिया। जब जहांगीर का इंतकाल हुआ तो तैमूर ने ये विलायत उमर शेख के हवाले कर दी थी, लेकिन वो भी मारा जा चुका था। इस मालदार विलायत पर मीरा शाह जिस कदर भी गुरूर करता वो कम था। उसने वापस जाते ही रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी। तैमूर ने अगरचे उससे दूसरे दिन शाम तक रवाना होने के लिए कहा था, लेकिन मीरा शाह जानता था कि ये तैमूर का हुक्म है और तैमूर अपनी हुक्मदूली किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही अपनी विलायत पर रवाना हो जाएगा। फिर किसी चोर दरवाजे से खानजादा का ख्याल उसके दिल के नेहा खाने में उतर आया। उसकी दूसरी मुलाकात तैमूर के दरबार में हुई थी, मगर उसे मुलाकात का नाम मुश्किल से ही दिया जा सकता था। वो खानजादा की तरफ सिर्फ एक झलक देख सका था। उस वक्त उसके दिल में कुछ ऐसी बेचैनी पैदा हुई कि वो खानजादा से मिलने चल पड़ा। खानजादा जिस हवेली में ठहरी हुई थी उसका पता मीरा शाह को मालूम हो गया था। शाम को दरबार जाते वक्त वो इस हवेली के सामने से गुजरा था। अगर उसे दरबार जाने की जल्दी ना होती तो उसी वक्त खानजादा से मुलाकात करता। खानजादा थोड़ी देर पहले ही तैमूर से मिलकर वापस आई थी। वो अपनी सहेलियों को खुशी खुशी इस मुफीद मुलाकात की तफसील बता रही थी। आज तो उसने मीरा शाह को अपने हुस्ने जहां ताब की झलक दिखाकर उसके दिल में आग सी लगा दी थी। उसे मीरा शाह पसंद नहीं था, लेकिन मसलहत का तकाजा ये था कि वो मीरा शाह को अपने दाम में गिरफ्तार रखे और जरूरत के वक्त उससे कोई अहम काम ले। अपने दोनों बेटों की तरफ से उसे जो फिक्र थी उसे तैमूर ने हल कर दिया था। शहजादा पीर मोहम्मद और शहजादा सुल्तान मोहम्मद को तैमूर ने अपने साया आफियत में ले लिया था। जब पहला शहजादा पीर मोहम्मद पैदा हुआ था तो उसने जहांगीर से हंसकर कहा था कि अब बादशाहत मेरे घर में रहेगी, लेकिन जहांगीर ऐन जवानी में इंतकाल कर गया और खानजादा की उम्मीदों पर औस पड़ गई। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। शहजादों के तैमूर के ज़ेरे साया परवरिश पाने से उसे ये उम्मीद हो गई थी कि उसके बेटे तैमूर की जिंदगी में कम से कम ऐसा मर्तबा पालेंगे कि तैमूर की वफात के बाद खा कोई भी बादशाह बने, शहजादे अपनी और खानजादा की हिफाजत कर सकेंगे। खानजादा सहेलियों को रुखसत करके सोने की तैयारी कर रही थी कि कनीज ने उसे मीरा शाह के आने की इत्तला दी। खानजादा इस इत्तला से बहुत मुतवहश हुई। उसे खौफ भी महसूस हुआ और मीरा शाह पर गुस्सा भी आया। तैमूर अभी शहर सब्ज में मौजूद था। अगर उसे मीरा शाह के उसके पास इतनी रात गए आने की खबर हो गई तो पता नहीं क्या कयामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन इसमें खुद उसकी गलती थी। अगर उसने मीरा शाह को पहली मुलाकात में इस कदर बेतकल्लुफ होने का मौका न दिया होता तो शायद वो ऐसी जुर्रत न कर सकता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मीरा शाह से मुलाकात न करने का मतलब था कि वो हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाता, लेकिन मुलाकात में उसका खौफ सद्दे रहा था। बहुत कुछ गौर फिक्र के बाद आखिर उसे मुलाकात का खतरा मूल लेना पड़ा। उसने कनीज को हुक्म दिया कि शहजादे को मेहमान खाने में बिठाया जाए। कनीज को उधर भेजकर उसने दूसरा लिबास पहना, चेहरे पर गाजे की तय जमाई और नई नवेली दुल्हन की तरह सज बनकर शाह के पास बैठ गई। मीरा शाह ने तो उसे मातमी लिबास में ही पसंद कर लिया था। अब वो जो सिंगार किए और शोलाए जवाला बनी उसके सामने पहुंची तो
میرا شاہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ خانزادہ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے 2 بیٹے جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ میرا شاہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا اور خانزادہ سامنے کھڑی تبسم کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ میرا شاہ بدحواس ہوا کہ اس نے خود ہی خانزادہ کو تعظیم پیش کی۔ خانزادہ شہزادے کو خوشامدید کہتی ہے۔ خانزادہ مسکرا کر ذرا سا خم ہوئی، پھر سیدھے ہوتے ہوئے بولی، خانزادہ جانتی ہے کہ ولی عہد بہادر جان پر کھیل کر ملاقات کے لیے آئے ہیں، ورنہ امیر تیمور کی موجودگی میں اس ولی عہد کا کسی غیر عورت کے گھر اس طرح جانے کے انجام سے کون واقف نہیں؟ یہی سوچتے ہوئے خانزادہ نے بھی سر پر گردن رکھ دی اور شہزادے کو خوشامدید کہا۔ خانزادہ تم حسن صورت کے ساتھ حسن کلام سے بھی آراستہ ہو۔ میرا شاہ نے سرمستی کے عالم میں کہا، تم جیسی ہستی کے لیے اگر 20 سر بھی گوانے پڑیں تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو اس وقت تکلیف دی، مگر ہم کیا کرتے؟ صبح ہوتے ہی ہم اپنی ولایت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم بارگاہ حسن میں ایک بار حاضری دے لیں اور تجدید عہد بھی کرتے چلیں۔ خانزادہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ میرا شاہ کے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے اور ہماری ولایت کی سرزمین تمہاری قدم بوسی کے لیے بے چین رہے گی۔ خانزادہ جواب دینے والی تھی کہ ایک کنیز نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ خانزادہ کچھ پریشان ہو گئی۔ اس نے میرا شاہ سے کہا، ولی عہد شہزادے جس خطرے کا امکان تھا وہ سر پر آ گیا ہے۔ شہر سبز کے کوتوال نے شہزادے کی سواری صدر دروازے پر دیکھ لی ہے اور شاید وہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ سر سے کفن باندھنے والے ڈرا نہیں کرتے خانزادہ۔ میرا شاہ یہ کہتے ہوئے اٹھا۔ بہرحال ہم نہیں چاہتے کہ تم کسی عذاب میں مبتلا ہو۔ اس موہوم خطرے کا تدارک کر کے ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ میرا شاہ حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ شہر سبز کا کوتوال واقعی گھوڑے پر سوار وہاں کھڑا تھا۔ میرا شاہ کو دیکھ کر وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور جھک کر آداب بجا لایا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ صبح کو ہم اپنی ولایت کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ میرا شاہ نے پرروب لہجے میں کوتوال کو مخاطب کیا۔ شہزادی خوارزم سے ہمارا جو رشتہ ہے اس سے تم واقف ہو۔ جانے سے پہلے ان سے ملاقات ضروری تھی۔ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ مجھے اجازت ہے؟ کوتوال نے پھر آداب پیش کیا۔ ہاں تم جا سکتے ہو، میرا شاہ لاپرواہی سے بولا۔ کوتوال نے باغ سنبھال کر رکاب میں پیر رکھا ہی تھا کہ میرا شاہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کی اطلاع امیر بابا کو نہ دی جائے۔ بہتر ہے شہزادے بہادر۔ کوتوال گھوڑے پر سوار ہوا۔ میری کیا مجال ہے کہ ولی عہد سلطنت تاتار کے حکم سے سرتابی کروں؟ میں ولی عہد شہزادے کے اعتماد پر ہمیشہ فخر کروں گا۔ کوتوال چلا گیا۔ میرا شاہ نے واپس آ کر کہا، بلا آئی مگر بخیر و خوبی ٹل گئی ہے۔ اب ہم اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ نہیں شہزادے، خانزادہ نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا، اس ملاقات کو یہیں ختم کر دیجئے۔ زندگی ہے تو ہم کسی نہ کسی موڑ پر پھر ملیں گے۔ میرا شاہ نے محسوس کیا کہ خانزادہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ایسے ماحول میں کسی پرلطف گفتگو کی امید بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا، ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ خانزادہ بھی شہزادے کو یقین دلاتی ہے کہ وہ ایک دن اور گنج ضرور پہنچے گی۔ خانزادہ نے پورے وثوق سے جواب دیا، لیکن اس دن کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دن 7 روز بھی آ سکتا ہے اور 7 سال بعد بھی۔ اچھا، خدا حافظ۔ شہزادہ واپس ہوا۔ شب بخیر۔ خانزادہ نے شہزادے کو دروازے تک پہنچایا۔ میرا شاہ نے اور گنج پہنچ کر اپنی رنگین محفل جما لی۔ دولت کی افراط نے میرا شاہ کی دلبستگی کے ایسے امکان پیدا کیے کہ خانزادہ کا خیال اس کے ذہن سے ہوا کے ایک جھونکے کی طرح نکل گیا۔ شہر سبز سے چلتے وقت وہ خانزادہ کی محبت سے سرشار تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ اورگنج پہنچتے ہی وہ خانزادہ کو اپنی ولایت میں لانے کے انتظامات کرے گا۔ میرا شاہ کو اگر دولت نہ بھی حاصل ہوتی تو بھی اس کے آرام و آسائش میں کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ تاتاری اپنے امیر سے اس قدر مروب تھے کہ تیمور کے علاوہ وہ اس کی اولاد کو بھی اپنا آقا اور ولی نعمت سمجھتے تھے اور اس کے حکم کی بے چون و چرا تعمیل کرتے تھے۔ بادشاہ کا مذہب رعایا کے مذہب کے مصداق لوگوں نے میرا شاہ کی رنگین مزاجی دیکھی تو خود بھی اس رنگ میں رنگ گئے۔ اس دوران خانزادہ ایک بار پوشیدہ طور پر اور گاؤں گئی اور اس نے کسی کے ذریعے میرا شاہ کو اپنی اور گاؤں میں موجودگی کی اطلاع دی اور کئی دن تک میرا شاہ کے جواب کا انتظار کیا، لیکن پتہ نہیں یہ اطلاع میرا شاہ کے کانوں تک پہنچی یا نہیں، یا پھر وہ اپنی رنگ رلیوں میں کچھ اس قدر گر گیا تھا کہ اسے اب خانزادہ کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ خانزادہ کو میرا شاہ کی عظمت یا اس کی طرف سے بے التفاتی سخت ناگوار گزری اور وہ بھی میرا شاہ کو اس طرح بھول گئی جیسے اس سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ ملکہ سرائے خانم اپنی جگہ خوش تھی۔ اس کا بیٹا شاہ رخ مرزا جوان ہو رہا تھا۔ یہ شہزادہ تیمور کے تمام بیٹوں اور پوتوں سے زیادہ نفیس الطبع اور رحم دل تھا۔ امور سلطنت سے زیادہ اس کا رجحان علم و ادب کی طرف تھا۔ خالی اوقات میں وہ کتابیں پڑھا کرتا۔ سرائے خانم کو بیٹے سے یہی شکایت تھی۔
یہ نہیں کہ شاہ رخ مرزا میں بہادری کے جوہر نہیں تھے، وہ شہزادے پیر محمد اور سلطان محمد سے شجاعت میں کسی طرح کم نہ تھا، لیکن یہ تینوں ہم عمر تھے، اس لیے ان میں میل محبت اور دوستی بھی تھی۔ میدان جنگ میں ان کی راہیں بے شک بدل جاتی اور وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور تیمور انہیں لڑتے دیکھ کر مسکرایا کرتا۔ تیمور کو اب نہ سرائے خانم کی فکر تھی اور نہ خانزادہ کی پرواہ۔ اس نے اپنے عیاش بیٹے میرا شاہ کی طرف بھی توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ پہلے اس کا یہی خیال تھا کہ اگر میرا شاہ نے اپنی حالت درست کر لی تو وہ اسے ولی عہد بنا دے گا، لیکن جب اس کے بیٹے شاہ رخ مرزا اور پوتوں پیر محمد اور سلطان محمد نے اس کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا تو اسے میرا شاہ کی مطلق پرواہ نہ رہی۔ اس کے سامنے ولی عہدی کے 3 نئے امیدوار سامنے آ گئے تھے، جن میں سے ہر ایک اس مرتبے کا اہل تھا اور ہر جنگ میں ان کی اہلیت پر مہریں لگتی چلی جا رہی تھیں۔ تیمور نے بلاد شمال کے جدہ خان اعظم اور سنہری غول کے خاقان کی سرزمین کو پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ان کا ٹھکانہ ان کا آبائی وطن صحرائے گوبی یا ٹنڈرا کے برفیلی میدانوں کے سوا اور کہیں نہ رہ گیا تھا۔ تیمور کے حوصلے بلند تھے، اس کا لشکر 1 لاکھ سے زیادہ سواروں پر مشتمل تھا، جسے مصروف اور قابو میں رکھنے کے لیے تیمور کو نئے جنگی میدانوں کی ضرورت تھی۔ اس نے جنوب اور جنوب مغرب کی طرف اب تک توجہ نہ کی تھی۔ اس کی جنوبی سرحدیں ہندوستان اور ایران سے ملتی تھیں۔ افغانستان کا علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا جس کے دوسری طرف ہندوستان واقع تھا، لیکن تیمور کو ہندوستان سے سوائے تجارت کے اور کوئی سروکار نہ تھا۔ ایران کی طرف ضرور اس کی نظریں اٹھتی تھیں، لیکن اس کی مملکت اور ایران کے درمیان 1000 میل کا شور صحراؤں کا وسیع سلسلہ حائل تھا، جس کو عبور کرنے کے لیے اسے کافی تیاری کی ضرورت تھی۔ ایران کبھی شوکت و سطوت کا مرکز رہا تھا۔ نوشیرواں کے کاؤس اور خسرو پرویز کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ زرتشت، مانی اور مزدک نے یہی نئے مذاہب کی تبلیغ کی تھی اور اوائل اسلام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے اس کے میدانوں میں دوڑتے رہے تھے، لیکن اب یہ ایک تباہ حال ملک تھا۔ ہلاکو خان کا خاندان بھی ایران پر 150 سال تک حکومت کر کے اپنے آپ کو شراب ناب میں ڈبو کر ختم ہو چکا تھا۔ عظیم مسلم فرما رواؤں کے تخت و تاج کے مالک ان کی نالائقی اولاد تھی، جو ملکی امور پر توجہ دینے کی بجائے اپنا سارا وقت لہو و لعب اور شراب و کباب میں گزارتے۔ ایران کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، جس میں آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ تیمور کے دور میں ایران پر خاندان مظفریہ کا قبضہ تھا اور وہاں کا بادشاہ جلال الدین شاہ شجاع تھا۔ اس کا اگرچہ صرف کرمان، نیرو، اصفہان اور شیراز تک محدود تھا، لیکن وہ خود کو شہنشاہ کہلواتا تھا۔ تیمور کی فتوحات کا تذکرہ ہوا تو شاہ شجاع نے فوراً دوستی کا ہاتھ تیمور کی طرف بڑھایا اور اسے ایک طویل خط لکھا۔ اس خط میں شاہ ایران نے لکھا تھا: جنہوں نے اس دنیا کو غور سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی ناپائیدار ہے۔ عقل مند نہ اس کی فانی اشیاء کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نہ اس کے حسن اور لذتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک عہد نامہ ہوا تھا۔ اس عہد نامے کی تفصیل کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے سلسلے میں یہ کہنا کافی ہوگا کہ میں آپ کی دوستی حاصل کر لینے کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں ہو تاکہ آپ مجھے عہد شکنی کا ذمہ دار قرار نہ دیں۔ 53 سال کی اس زندگی میں جو میں نے دنیائے آب و گل میں بسر کی، کون سا عیش ایسا تھا جس کی لذت میں نے نہیں چکھی؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہو۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ خدا اس بادشاہ تیمور کو سلامت رکھے، جو سلیمان جیسا دانا اور سکندر جیسا عظیم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سے اپنے جگر گوشے زین العابدین کی سفارش کرنا ضروری نہیں۔ خدا اسے آپ کے سائے میں خوش و خرم رکھے۔ میں اسے خدا کے اور آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور اس بدگمانی کی گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے عہد پر قائم نہ رہیں گے۔ تیمور ایران پر فوج کشی کا منصوبہ بنا چکا تھا اور اس نے بڑے رازدارانہ طریقے سے اس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شاہ شجاع کے اس خط نے اس پر بہت اثر کیا اور اس نے فوری حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب 1386 میں شاہ شجاع کا انتقال ہو گیا اور ایران میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو ایران فتح کرنے کی تمنا پھر تیمور کے دل میں پیدا ہوئی۔ شاہ شجاع نے اپنے بیٹے زین العابدین کو اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن اس کے مرتے ہی اس کے 10 بیٹے سلطنت کے دعوے دار بن گئے۔ اصفہان پر زین العابدین کے ایک سلطان ابو یزید نے قبضہ کر لیا، دوسرا بھائی احمد بن شجاع کرمان پر قابض ہو گیا، تیسرے نے فارس دبا لیا۔ یوں ہر ایک نے اپنی حکومت بنا لی اور سکے بھی ڈھال لیے۔ یہ سب بھائی آل مظفر تھے، لیکن ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ تیمور نے بھی تحمل سے کام لیا۔ اس نے ہر شہزادے کے پاس الگ الگ اپنا سفیر بھیجا اور انہیں اطاعت کا حکم دیا۔ تیمور کی فتوحات اور لاؤ لشکر کا شہرا پورے ایران میں پھیلا ہوا تھا۔ تمام شہزادے بھی اس سے خائف تھے، لیکن ہر ایک نے تیموری سفیر کو روک لیا
اور یہ انتظار کرنے لگا کہ پہلے دوسرا بھائی اطاعت قبول کرے تاکہ بدنامی کا پہلا داغ اس پر نہ لگے۔ اس انتظار میں تیموری سفیر ایک طویل عرصے تک ایران کی مختلف ریاستوں میں ٹھہرے رہے۔ سفیر جب عرصے تک جواب لے کر واپس نہ پہنچے تو تیمور کا پارا چڑھ گیا اور اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ یوں تیمور نے 70,000 کے عظیم لشکر کے ساتھ جنوب کا رخ کیا۔ یہ لشکر ہزار کے 70 چھوٹے لشکروں پر مشتمل تھا۔ باربرداری سے متعلق لوگ اس کے علاوہ تھے۔ تیمور نے 1000 میل کا ریت اور شور کا صحرا بڑے سکون سے طے کیا اور ایران کے مضافات میں پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ایرانیوں کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ انہیں جیسے تیمور کے آنے کی خبر نہ ہوئی تھی یا وہ تاتاری لشکر کو بارات سمجھ رہے تھے۔ ان کے معمولات میں تیمور کے آنے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ تیمور کو جگہ جگہ نیم برہنہ زائرین دھوپ تاپتے نظر آئے۔ تیمور کے ان نیم قبائلی سرداروں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جو دنیا و مافیہا سے بے خبر خچروں پر سوار ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ ان سرداروں کے سروں پر ان کے غلام چھتر کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ اصفہان چند میل کے فاصلے پر تھا۔ تیمور کی جنگی تیاریاں بھی مکمل تھیں لیکن وہ جنگ کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے شاہ شجاع کا خط یاد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر شہزادے اس کی اطاعت قبول کر لیں تو وہ انہیں سرزنش کر کے واپس چلا جائے گا۔ اصفہان کے مضافات نے تو تیمور کی آمد کی کوئی پرواہ نہ کی لیکن جب یہ خبر اصفہان پہنچی تو لوگوں کے حواس اڑ گئے۔ اصفہان میں شاہ زین العابدین کا خالو سید مظفر شمسی موجود تھا۔ اہل شہر اس کے پاس گئے اور اس بلائے ناگہانی سے نجات دلانے کی درخواست کی۔ مظفر شمسی جانتا تھا کہ جو لشکر 1000 میل کا ریتلا ریگستان طے کر کے آیا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا اور شہر کو بچانے کی صرف یہی صورت ہے کہ تیمور کے سامنے اظہار اطاعت کے ساتھ اس کے واجبات کو پورا کیا جائے۔ مظفر شمسی گھوڑے پر سوار ہوا اور اصفہان کے چند امیروں کو ساتھ لے کر تیمور کی لشکرگاہ پر جا پہنچا۔ تیمور اس وقت اپنے خیمے کے سامنے قالین کے فرش پر ایک مسند کے سہارے بیٹھا تھا اور اپنے سرداروں سے اصفہان ہی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اسے زین العابدین کے خالو کے آنے کی خبر ملی تو اسے اپنے امراء کے ساتھ اسی وقت اپنے حضور میں طلب کر لیا۔ مظفر شمسی کو خیال تھا کہ اس پر تیمور ناراض ہوگا اور ممکن ہے کہ اس کی گرفتاری کا حکم دے دے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تیمور خلاف امید اس سے بڑی خوش دلی اور محبت سے ملا۔ اس نے ظفر شمسی کو اپنے قریب ہی قالین پر بٹھا لیا اور سوچنے لگا کہ بات کس طرح شروع کرے۔ تیمور نے اس کی پریشانی شاید بھانپ لی۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے بڑی بے تکلفی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے بڑی متانت سے کہا، شاہ شجاع ہمارا بھائی تھا اور زین العابدین کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن اس نے نافرمانی کی ہے تو سرزنش ضروری ہے۔ شاہ تاتار درست فرماتے ہیں۔ مظفر شمسی نے بڑے سلیقے سے کہنا شروع کیا، اگر ان کی غلطیوں پر گرفت نہ کی جائے تو برے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ہم اہل شہر شاہ تاتار کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگیں، مگر تم سے ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ تیمور صاف دل سے بولا، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سفیروں کو کیوں روکا گیا ہے اور ہمیں اب تک اطاعت کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ اے شاہ تاتار، مظفر شمسی نے بات بنانے کی کوشش کی۔ سمرقند کے تمام سفیروں کو شاہی مہمان خانوں میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ان کی خاطر مدارت میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی۔ ان کی واپسی میں دراصل تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ تمام شہزادے یہ چاہتے تھے کہ شاہ تاتار کو ایک متفقہ اجتماعی سفارت بھیجی جائے جو دربار سمرقند میں تحائف پیش کرے اور ہر شہزادے کی نمائندگی کرتے ہوئے اظہار اطاعت کرے۔ اس نمائندہ سفارت کی تشکیل کے لیے تمام شہزادوں کو اطلاع دی جا چکی ہے۔ اس تاخیر کے لیے ہم بے حد معذرت خواہ ہیں اور معافی کی امید رکھتے ہیں۔ دیکھو مظفر، تیمور نے اسے گھور کر دیکھا، ہمیں تمہارا یہی نام بتایا گیا ہے۔ ہاں مظفر، ہمیں اصفہان سے کوئی پرخاش نہیں۔ گنبدوں کے اس خوبصورت شہر کو ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اہل شہر کو امان دیتے ہیں، لیکن تمہاری غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں یہ سفر اختیار کرنا پڑا، اس لیے خراج ادا کرنا پڑے گا۔ خراج لیے بغیر لشکر واپس نہیں جائے گا۔ سید مظفر شمسی نے اپنے ساتھیوں پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ اس نے مظفر کو تیمور سے معاملہ طے کرنے کا اختیار پہلے ہی دے دیا تھا۔ اس موقع پر بھی انہوں نے اشاروں کنایوں سے اس کی تصدیق کر دی۔ اے شاہ تاتار، ہم مطلوبہ خراج ادا کر دیں گے، اہل شہر کو امان دی جائے۔ سید مظفر نے تیمور کا مطالبہ فوراً تسلیم کر لیا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ امیر تیمور نے اپنے ایک امیر کو اشارے سے قریب بلایا۔ مظفر سے خراج کی رقم طے کی جائے اور اس کی وصولی کا انتظام کیا جائے۔ مظفر اور تیمور کے امیر کے درمیان خراج کا فوری تعین ہو گیا۔ اس نے جو رقم کہی مظفر نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر سید شمسی نے تیمور سے درخواست کی، اے شاہ تاتار، خراج کی رقم وصول کرنے کے لیے تاتاری لشکر کے سردار میرے ساتھ شہر میں بھیجے جائیں۔ اس طرح خراج کی وصولی میں آسانی بھی ہوگی اور کام بھی جلد نمٹ جائے گا۔ تیمور نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اس نے اپنے 70 لشکریوں میں سے ایک ایک کے سردار کو منتخب کیا اور حکم دیا کہ وہ ایک ایک محلے سے خراج کی وصولی کی نگرانی کریں۔ منتخب سردار سید شمسی کے ساتھ اصفہان میں داخل ہوئے۔
इस्फहान के गिर्द एक मजबूत फसील थी जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे लगे थे। तैमूर के सरदारों को खिराज की रकम वसूल करने में कोई परेशानी न हुई। इस खाना जंगी के जमाने में लोगों के पास दौलत की कमी न थी। खिराज की ये रकम इस्फहानियों के लिए उस भीख से भी कम थी जो वो दोशालों में बैठे हुए भिखारियों को दे दिया करते थे। उन्हें अगर अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि वो बेदीनों को भीख दे रहे थे। ईरानियों को तातारियों से सख्त नफरत थी और वो तातारियों को बेदीन समझते थे। दूसरे दिन तैमूर इस्फहान की सैर को रवाना हुआ। 5000 मुसल्ला सवारों के जलौ में तैमूर का जुलूस शहर में दाखिल हुआ। सैर का तो महज बहाना था। तैमूर असल में शहर के तमाम दरवाजों पर कब्जा करना चाहता था ताकि अहले शहर काबू में रहें और कोई गड़बड़ न कर सकें।